ईरान जंग में नाकामी का शिकार ट्रंप अब रूस और चीन से खौफजदा है। ट्रंप को यकीन है कि ईरान को चीन और रूस जदीद जंगी हथियार नहीं दे रहे, लेकिन ट्रंप हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ है। अब रियासतें महज हुकूमतें नहीं चलाती, असल ताकत मेटास्टैटिक इंपीरियल कुव्वतों के हाथ में। ईरान जंग सिर्फ एक जंग नहीं रही, ये नौआबादियाती सिस्टम के नए चेहरे की क्लासिकल मिसाल है। अमेरिका ने 50 बरस तक खलीजी बादशाहतों में सरमायाकारी की, मगर ईरान वाहिद मुल्क है जो इस अमरीकी मंसूबे से निकल आया। मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कतर में शाही निजामों का मुहाफिज बनकर अमेरिका ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। नेटो की अपनी दस्तावेजात ने ट्रंप के दावे को चैलेंज कर दिया है। अमेरिका सऊदी अरब न्यूक्लियर सिविल डील के 30 साला मुआहदे को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि अमेरिका ने इस मुआहदे को अब्राहम मुआहदे के साथ शामिल होने से मशरूत कर दिया है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। यूरोप से जन्म लेने वाली आलमी साम्राज्य की जदीद शक्ल मेटास्टैटिक इंपीरियलिज्म है, जिसने सल्तनतों पर तबाहकुन असरात मुरतब किए हैं, जिसे कैंसर से तशबीह दी जा सकती है। एक सदी कबल तश्कील पाने वाले नेशन स्टेट के तसव्वुरात की ये मेटास्टैटिक इंपीरियलिज्म अब इनकारी हो चुकी है। रियासतों को हुकूमतें कंट्रोल नहीं करती, बल्कि मेटास्टैटिक इंपीरियल ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। नौआबादियाती अहद में समाजी दर्जाबंदी, इंतजामी उमूर, कवानीन, मालूमात, मुश्तरका दिफा के ज़राए, तबादले या बाहमी ताउन के उसूल तश्कील दिए गए। ये उसूल सल्तनतों के बाशिंदों की जिंदगियों को कंट्रोल करने में मावन हुए। न्यो कॉलोनियल अहद में यही अमूर इंसानिया राइज हैं जिन्हें मेटास्टैटिक इंपीरियलिज्म के तहत कॉलोनियल हुक्मरानी से निजात पाने वाली बाज सल्तनतों पर नाफिज रखा गया है। ईरान जंग इसी की एक क्लासिकल मिसाल है। मशरिक वस्ता में जंगी कशीदगी अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। अमेरिका बड़े जंगी हमलों के जरिए ईरान को फतह करने के मिशन में बदतरीन नाकामी का शिकार हो चुका है। अमेरिका ने ईरान के गिर्द घेरा तंग करने के लिए मशरिक वस्ता में 3 खलीजी रियासतों का इंतखाब किया था। एक, सऊदी अरब, जहां इस वक्त आले सऊद यानी एक खानदान की बादशाहत कायम है। इसे अमेरिका अपनी सिक्योरिटी की छतरी के नीचे लाया। दूसरा, मुत्तहिदा अरब अमारात, इसे अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनियों और ग्लोबल कैपिटलिज्म का रीजनल मरकज बनाया और यहां की मईशत को अमरीकी इन्हिसार यानी डिपेंडेंसी का मोहताज बना दिया। अमारात में भी 7 मुख्तलिफ खानदानों की बादशाहतें हैं और जदीद जमहूरी दौर में भी यहाँ के शाही निज़ाम को अमेरिका ने अपने मफादात के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रखा है। जबकि तीसरी खलीजी रियासत कतर है। यहाँ पर भी बादशाही निज़ाम शेख की सूरत में लागू है। कतर को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील करके अमरीकी सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा फौजी अड्डा यानी अल उदेद एयरबेस बनाया गया। अमेरिका ने मुसलसल 50 बरस तक इन 3 रियासतों में बिलखसूस भारी सरमायाकारी की। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कुवैत और उर्दन को भी शामिल कर सकते हैं। इस सरमायाकारी के एवज अमेरिका ने यहाँ के मादनी वसाइल का रुख अमरीकी मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ मोड़ा। मशरिक वस्ता के प्रोजेक्ट पर हर अमरीकी सदर ने अपना अपना हिस्सा डाला। लेकिन ईरान वो वाहिद मुल्क है जो 47 बरस से खुद को अमरीकी प्रोजेक्ट से निकाल चुका है, जिसकी कीमत आज वो एक जंग की सूरत में चुका रहा है। जबकि अमरीकी और यूरोपीय पाबंदियों के जरिए से इसका मुआशी गला दबाने की कोशिशें 47 बरस से जारी हैं। ट्रंप की अब नई स्ट्रेटेजी जो मिडल ईस्ट से मुतल्लिक है, इसको 2 दायरों में तकसीम किया गया है। मैं आज इन दोनों दायरों पर बात करूंगा। पहले तो यह है कि अगर ईरान ने दोबारा अफजूदगी की राह अपनाई तो जंग का मैदान अमेरिका नहीं सऊदी अरब बनेगा। सुनने में यकीनन आपको अजीब लग रहा होगा, मगर हकीकत यही है। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक नया मुआहिदा तय पा चुका है।
جو تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے. یہ خطہ خود تباہ نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا کو اپنے ساتھ لے ڈوبے گا. مبصرین مانتے ہیں کہ دو ممالک ہیں مگر امریکی سلوک دونوں سے الگ الگ ہے. ایران کو افزودگی سے روکا گیا ہے جبکہ سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ڈیل تھالی میں رکھ کر پیش کی جا رہی ہے. واشنگٹن میں امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ اور سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا. اس معاہدے کو جو نام دیا گیا ہے وہ 123 ایگریمنٹ ہے. 30 سالہ اس معاہدے کے تحت امریکی کمپنیاں سعودی سرزمین پر جوہری پلانٹس تعمیر کریں گی اور جدید ٹیکنالوجی منتقل کریں گی اور افزودگی کے معاملات پر بھی اپنی بات چیت سعودی حکام سے جاری رکھیں گی. یہ معاہدہ اس شرائط پر ہوا ہے کہ امریکہ اپنی کمپنیوں کے ذریعے سے سعودی عرب میں دوبارہ سے پڑاؤ ڈالے گا. بالکل ویسے ہی جیسے ایک کتاب لکھی گئی اکنامک ہٹ مین اور اس کے مصنف نے بتایا کہ سعودی عرب کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح سے امریکی کمپنیوں نے سعودی عرب کا گھیراؤ کیا اور اس کا مقصد اور ہدف صرف یہی تھا کہ سعودی اکانومی کو اور سعودی وسائل کو کیسے امریکہ براہ راست کنٹرول کرے. اچھا، اب یہ جو نیوکلیئر سول ڈیل ہوئی ہے یہ بھی بڑی دلچسپ ہے. یہ دو طرفہ سیف گارڈ معاہدہ بھی ہے. وہی پرانا فارمولا ہے لیکن نئے لبادے میں. کیا؟ اڈے دو، حفاظت ہم کریں گے، یعنی امریکہ حفاظت کرے گا. بظاہر یہ کوئی انوکھی بات نہیں. درجنوں ممالک امریکہ کے ساتھ ایسے معاہدے کر چکے ہیں مگر اصل موڑ کہیں اور ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے انکشاف کیا ہے کہ ایک بلیک باکس افزودگی مرکز سعودی زمین پر قائم ہوگا مگر اسے چلائیں گی امریکی کمپنیاں. تاریخ میں پہلی بار کسی ملک کو نہ صرف اپنی سرزمین پر افزودگی کی اجازت دی جا رہی ہے بلکہ خود امریکہ اس میں براہ راست شریک ہوگا. اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف پاور ہاؤسز تک محدود ہے وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یاد رکھیں 2018 میں جب ولی عہد محمد بن سلمان نے سی بی ایس کو دیے گئے انٹرویو میں خود اعلان کیا تھا اگر ایران بم تک پہنچا تو ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے. وہی خطرناک راستہ اب دوبارہ اختیار کیا جا رہا ہے. لیکن ایک نیا ٹوسٹ آیا ہے جس پر اب بات شروع ہو چکی ہے. ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ نیوکلیئر سول معاہدہ یا ڈیل آگے تبھی بڑھے گی جب سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرے گا اور ابراہم معاہدے کا حصہ بنے گا. یعنی جوہری ٹیکنالوجی کی اصل قیمت ڈالر نہیں، اسرائیل سے دوستی اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو تقویت دینا ہے. یہ سودا اتنا سیدھا نہیں ہے، اس لیے 30 سالہ مدت رکھی گئی ہے. راستے کی واحد رکاوٹ امریکی کانگریس ہے جہاں کئی سینیٹرز اس معاہدے کو روکنے پر بضد ہیں، خاص طور پر جب ٹرمپ کی مقبولیت 30% گر چکی ہے اور مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں. یعنی 3 نومبر کو مڈ ٹرم الیکشن ہے. ایک طرف ایران کو یورینیم افزودگی یا نیوکلیئر پروگرام سے روکنے کے لیے اس کی لیڈرشپ تک کو نشانہ بنا دیا گیا اور مرکزی قیادت حتیٰ کہ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا. بلکہ تھوڑا آگے بڑھیں تو وہ معصوم بچے 167 جو اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے تھے وہ امریکی بم کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے. دوسری طرف اسی مقصد کے لیے سعودی عرب کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے. یہاں کوئی اصول نہیں ہے، صرف اتحادی ہیں. اب مشرق وسطیٰ ایک نئے انتہائی خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں. اسرائیل کے پاس بم موجود ہے، ایران جو ہے وہ دہلیز پر کھڑا ہے، سعودی عرب سیڑھیاں چل رہا ہے اور امریکہ پہلے ہی سب کچھ رکھتا ہے. 4 طاقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. یہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور ٹرمپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. نیتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی وارنٹ جاری ہوں تب بھی وہ للکار کر کہتا ہے کہ ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ. امریکی صدر ٹرمپ نے ابھی امریکہ سعودی سویلین جوہری معاہدے پر دستخط ہونے کے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، یعنی اس سے بھی کم وقت گزرا تھا. تو انہوں نے کیا شرط عائد کر دی کہ ابراہم معاہدے میں سعودی عرب کو شامل ہونا پڑے گا. اب یہ انہوں نے کیوں کہا اور الگ سے بیان کیوں دیا، معاہدے کے بعد کیوں دیا؟ اصل میں ٹرمپ اس بات پر ناراض تھے کہ وزیر توانائی کرس رائٹ نے انہیں پیشگی مطلع کیے بغیر معاہدے کا اعلان کر دیا.
اور فاکس نیوز، وال اسٹریٹ جرنل کے اداریوں میں تنقیدی کوریج کے بعد یہ رد عمل مزید شدت اختیار کر گیا۔ وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اس معاہدے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ جوہری تعاون کا یہ معاہدہ بدھ کے روز واشنگٹن میں محکمہ توانائی کی عمارت میں کرس رائٹ اور ان کے سعودی ہم منصب کے ساتھ طے پایا تھا اور اس پر دستخط ہوئے تھے۔ امریکی محکمہ توانائی کی جانب سے جاری بیان میں نہ تو ابراہم معاہدے کا ذکر تھا اور نہ ہی ریاض کی جوہری افزودگی پر کسی اعتراض کا ذکر تھا، لیکن ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ جوہری تعاون کا معاہدہ ریاض کے ابراہم ایکارڈز میں شامل ہونے سے مشروط ہوگا، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کسی بھی مواد کی افزودگی نہیں ہوگی۔ اب میں ٹرمپ کی حکمت عملی کے دوسرے دائرے کی طرف آتا ہوں، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ آج میں 2 دائروں پر بات کروں گا۔ دوسرا دائرہ کیا ہے؟ مشرق وسطیٰ کی سیاست اب تبدیل ہو چکی ہے، جس کا ادراک خود ٹرمپ کو بھی ہو چکا ہے، اور یقیناً امریکی CIA کی خفیہ رپورٹس بھی یہی بتاتی ہیں۔ ٹرمپ نے بیان دیا ہے جس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بیان کیا ہے؟ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ بیجنگ میں اپنی حالیہ ملاقات کے دوران شی جن پنگ نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ چین کسی بھی صورت ایران کو ہتھیار نہیں دے گا اور نہ فروخت کرے گا، اور یہ پابندی چینی کمپنیوں پر بھی لاگو ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ٹرمپ نے اپنے اس تازہ بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ ولادیمیر پوٹن نے بھی انہیں یہی یقین دہانی کرائی کہ روس ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا، اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ شی جن پنگ اور پیوٹن دونوں کی اس یقین دہانی پر اعتماد کرتے ہیں، اور ان کے بقول اگر چین یا روس نے ایران کو ہتھیار فراہم کیے تو یہ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ اب یوکرین کے بارے میں ٹرمپ نے اپنی سابقہ پوزیشن دہرائی اسی بیان میں کہ امریکہ براہ راست یوکرین کو ہتھیار نہیں بیچتا بلکہ نیٹو ممالک کو فروخت کرتا ہے، اور پھر وہ ممالک امریکہ سے خریدے گئے ان ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بیان کا پس منظر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے باعث خدشات موجود ہیں کہ کہیں چین یا روس ایران کی عسکری مدد تو نہیں کر رہے، اور امریکی حکام کے بعض بیانات میں بھی یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ روس اور چین کے ایران کے ساتھ مختلف نوعیت کے دفاعی روابط موجود ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے کہا کہ انہیں دونوں لیڈرز کی ذاتی یقین دہانی پر اعتماد ہے۔ ٹرمپ کا بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی حکام کے بعض بیانات میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ چین اور روس مختلف طریقے سے ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کے اس تازہ بیان کو مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست کے تناظر میں سمجھنا ہوگا۔ اس بیان سے چند اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ پہلا یہ، ٹرمپ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ انہوں نے سفارتی سطح پر چین اور روس سے ایسی یقین دہانی حاصل کر لی ہے جس سے جنگ کے مزید پھیلنے کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ٹرمپ نے جان بوجھ کر ہتھیار فروخت کرنے کی بات کی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہر قسم کی مدد مراد ہو۔ کسی ملک کی مدد انٹیلیجنس، سیٹلائٹ معلومات، ٹیکنالوجی، معاشی تعاون یا سفارتی حمایت کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ، اگرچہ امریکہ نے ماضی میں بعض چینی اور روسی اداروں پر ایران کی معاونت کے الزامات لگائے ہیں، لیکن اس مخصوص معاملے میں ٹرمپ کا موقف ہے کہ ریاستی سطح پر انہیں ایسی یقین دہانی ملی ہے کہ ایران کو براہ راست ہتھیار نہیں دیے جائیں گے۔ اب ایک طرف امریکہ یوکرین اور تائیوان کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ امید رکھتا ہے کہ روس اور چین مشرق وسطیٰ کی جنگ سے لا تعلق رہیں گے۔ یہ حقیقت پسندانہ سوچ نہیں ہے بلکہ خوش فہمی ہے۔ اگر ماسکو اور بیجنگ یہ سمجھیں کہ ایران کو ہتھیار دینا ان کے قومی مفادات کا تقاضا ہے تو واشنگٹن کے پاس انہیں روکنے کا کوئی مؤثر ذریعہ موجود نہیں ہے۔ ٹرمپ کے بیان کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ براہ راست یوکرین کو جنگی ہتھیار فراہم نہیں کر رہا بلکہ نیٹو ممالک کو ہتھیار فروخت کرتا ہے۔ ٹرمپ غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور میں ان کے دعوے کی تصدیق کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے خود نیٹو کی ویب سائٹ وزٹ کی اور نیٹو نے کھلے الفاظ میں یوکرین اور روس جنگ پر واضح طور پر کیا کہہ رکھا ہے کہ نیٹو روس کی جانب سے یوکرین کے خلاف کی جانے والی وحشیانہ، بلا اشتعال اور جارحانہ جنگ کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ یوکرین ایک آزاد، پرامن اور جمہوری ملک ہے اور وہ گزشتہ 30 برس سے زائد عرصے سے نیٹو کے رکن ممالک کے ساتھ قریبی تعاون کر رہا ہے۔
اس شراکت داری نے یوکرین اور نیٹو دونوں کو مزید مضبوط بنایا ہے۔ نیٹو یوکرین کے اپنے دفاع کے بنیادی حق کی حمایت کرتا ہے اور اتحادی ممالک اور شراکت داروں کی جانب سے فراہم کی جانے والی امداد کی فراہمی کو مربوط بنا رہا ہے۔ 2022 سے نیٹو کے رکن ممالک یوکرین کو غیر معمولی سطح پر فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، جس میں اربوں یورو مالیت کا عسکری ساز و سامان اور دیگر ضروری سامان، ٹریننگ اور اہم کوآپریشن یعنی معاونت شامل ہے۔ جنگ کے خاتمے اور منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یوکرین کسی بھی مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے شریک ہو۔ اسی مقصد کے تحت نیٹو کے اتحادی ممالک اپنے اقدامات میں اضافہ کر رہے ہیں تاکہ یوکرین کو وہ تمام ضروری حمایت فراہم کی جا سکے جس کی اسے ضرورت ہے۔ نیٹو نے اپنی ویب سائٹ پر ایک فہرست دے رکھی ہے جس کا عنوان ہے پریورٹائزڈ یوکرین ریکوائرمنٹس لسٹ۔ اب اس فہرست میں نیٹو نے تسلیم کیا ہے کہ نیٹو امریکہ سے اہم دفاعی ساز و سامان کی خریداری کو دیگر نیٹو اتحادی ممالک اور شراکت داروں کے درمیان آرگنائز کرتا ہے۔ اس فہرست کے تحت نیٹو کے سپریم الائٹ کمانڈر یورپ باقاعدگی سے ایسے فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود کے پیکیجز کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کی یوکرین کو ضرورت ہے اور جنہیں امریکہ یورپی اتحادیوں اور کینیڈا کے مقابلے میں زیادہ مقدار میں فراہم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نیٹو کے رکن ممالک انفرادی طور پر یا گروپس کی صورت میں ان پیکیجز کی خریداری کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، جبکہ نیٹو اس ساز و سامان کی یوکرین تک ترسیل کو مربوط بناتا ہے، جس میں سپریم الائٹ کمانڈر یورپ کے ذریعے ترسیل بھی شامل ہے۔ جون 2026 تک نیٹو کے اتحادی ممالک امریکہ سے حاصل کیے جانے والے 6 ارب امریکی ڈالر سے زائد مالیت کے فوجی ساز و سامان کی فراہمی کا عہد کر چکے ہیں اور اس سامان کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو یہ تازہ بیان دیا کہ ہم یوکرین کو براہ راست اسلحہ فروخت نہیں کر رہے، یہ اس بیان کی نفی خود نیٹو کی ویب سائٹ کر رہی ہے۔ اس لیے ٹرمپ چائنا اور رشیا کے اوپر اگر نئی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے تو ٹرمپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ گیم ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ٹرمپ کے بس میں بھی نہیں ہے، پینٹاگون کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور سی آئی اے تو پہلے ہی شکست کھا چکی ہے، کیونکہ سی آئی اے اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دونوں کی جو رپورٹس تھیں وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں کہ ایران کو فتح کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر آپریشن رجیم چینج بہت آسان ہے۔ اب اس کا جو دوسرا پہلو ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں روس اور چین کی ایران کے ساتھ تعاون کے حوالے سے، تو روس اور چین دونوں کے ایران کے ساتھ طویل المدتی اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ چین نے 2021 میں ایران کے ساتھ 25 سالہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا، جس کے تحت توانائی، بنیادی ڈھانچے، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ روس اور ایران نے جنوری 2025 میں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک شراکت داری کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کا مقصد دونوں ممالک یعنی کہ روس اور ایران کے درمیان طویل المدتی سیاسی، اقتصادی، تجارتی، توانائی، سائنسی، ٹیکنالوجی، دفاعی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں قریبی تعاون بڑھائے، پابندیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، علاقائی استحکام کے لیے مشاورت جاری رکھنے اور باہمی مفادات کے تحفظ کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ مجھ سمیت عالمی مبصرین بار بار یہی کہتے آ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایران جنگ میں ٹریپ ہو چکا ہے اور وہ ایران جنگ ٹروتھ سوشل اکاؤنٹ یا پھر کیمروں کے سامنے میڈیا کے نمائندوں کے توسط سے ایران کو دھمکیاں دے کر جیتنا چاہتا ہے۔ تو یہ ٹرمپ کا گمان بھی ہے اور ایک بڑی خود فریبی بھی ہے۔ حقیقت میں ٹرمپ کو پینٹاگون اور نیتن یاہو نے مل کر ٹریپ کیا، اور اس میں بہت حد تک ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کے احمق ساتھی اور مشیروں کے اندازے سے کہیں زیادہ روس اور چین کے بڑے پیمانے پر ایران کے ساتھ مفادات وابستہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت حالات ایران، روس اور چین کے اتحاد کے منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے استحصالی کردار کا خاتمہ کرنا ہے اور اس خطے کو سامراجی گڑھ یا پھر گلوبل کیپٹلزم کا دوسرا مرکز ہونے سے ختم کرنا ہے۔
ایران نے امریکہ کی مشرق وسطی کی اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بنائی اور ریجن کے اندر اور ریجن سے باہر مضبوط اتحادیوں کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا. ابھی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہوا ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی جو شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے قازقستان میں موجود ہیں، انہوں نے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ تفصیلی مذاکرات کیے ہیں اور یہ واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور پورے خطے میں موجود عدم استحکام کی بنیادی وجہ امریکہ کی جانب سے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزیاں اور اس معاہدے کی شق 5 کے تحت ایران کی ذمہ داریوں پر عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالنا ہے. اسی طرح عباس اراغچی نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ بھی ملاقات کی اور اس ملاقات میں خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ 2 ملاقاتیں واضح کر رہی ہیں کہ ٹرمپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ روس اور چائنا دونوں ڈٹ کر کھڑے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ بالخصوص ٹرمپ اور پینٹاگون اور ان کے جو ہواری ہیں مشیروں کی صورت میں، وہ چاہے پیٹ ہیگزٹ ہوں، وہ جیرڈ کشنر ہوں، وہ اسٹیو وٹکاف ہوں، یہ سب مل کر ایران کو فتح کرنے کے جس منصوبے کے اوپر عمل پیرا تھے یا ہیں اس میں یہ شکست کھا چکے ہیں. کیونکہ ایران کو اب جو صلاحیت دوبارہ سے پرووائڈ کی گئی ہے، وہ چاہے روس کی طرف سے ہے، وہ چاہے چائنا کی طرف سے ہے، وہ یہی ہے کہ ایکوریسی کے ساتھ امریکہ کے فوجی اڈوں، فوجی تنصیبات کے اوپر بڑے ایکوریٹ ہدف کے ساتھ نشانہ لگایا جا رہا ہے اور ان کو تباہ کیا جا رہا ہے. اور اسی بات پر ٹرمپ پریشان ہے، جس کے لیے انہوں نے اپنا یہ تازہ ٹویٹ داغا. لیکن اب گیم اور کھیل ٹرمپ کے اپنے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. آپ اس پر کیا سوچ رہے ہیں؟ اس پر ضرور تبصرہ کیجیے گا. مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.